अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। अरसे दराज से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया को और उन फोरम्स को आगाह करने की कोशिश कर रहा है जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के कंटेंट को देखते हैं। हम बार बार कहते रहे, बावर करवाने की कोशिश करते रहे कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा कर रहा है, इश्तियाल अंगेजी फैला रहा है और इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है और इस कंटेंट को देखने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की सुनवाई भी बहुत सी जगहों पे हुई। आपने खुद भी देखा कि पाकिस्तान को न सिर्फ बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है उसमें स्पेस मिली, बैनुल-अक़वामी जरीदों में वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम और इसी तरीके से जो मुस्तनद दीगर जरीदे हैं वहाँ पे पाकिस्तान को स्पेस ज़रूर मिली। लेकिन पाकिस्तान का ये मुद्दा, पाकिस्तान का ये केस और पाकिस्तान का जो ये मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ को पजीराई कहाँ हासिल हुई, आपको ये बताते चलें कि बरतानवी मीडिया रेगुलेटर यानी ऑफकॉम ने भारतीय एक बड़े मायनाज जो खुद को कहते हैं एंकर अर्नाब गोस्वामी, उन पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया। क्यों जुर्माना आयद किया गया? ये जुर्माना आयद किया गया इंडियन रिपब्लिक टीवी पे। उसमें पाकिस्तान के मुखालिफ कंटेंट चलाया गया, इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई और बरतानिया में जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी है उनके माबैन नफरत को पैदा किया गया, यानी उनके दरमियान दूरियों को कुर्बत को दूरियों में बदलने की कोशिश की गई। इस प्रोपेगंडे में क्या हुआ, इसमें सबसे अहम चीज यह है 22 जुलाई 2019 को ये नशर किया गया प्रोग्राम, जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी पैनलिस्ट थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी पैनलिस्ट थे। और इसमें ऑफकॉम ने ये भी इंकशाफ किया है कि इसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया और इसमें एक खलाई जहाज जिसको चंद्रायन-2 का नाम दिया गया, इसको चांद पे भेजने की बातें की जा रही थी, जिस पर मामला जो है वो यहां तक पहुंचा। और जैसा कि आपको मालूम है, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये बैनुल-अक़वामी तौर पर ये हुआ है और ये बहुत बड़ी खबर है कि ऑफकॉम ने, बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ने इस प्रोग्राम, इस गोस्वामी पर न सिर्फ जुर्माना आयद किया है लेकिन आइंदा के लिए तंबीह भी की है कि कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ कोई कंटेंट नशर नहीं किया जा सकेगा। ये सख्त तरीन पाबंदी का सामना करना पड़ा है। हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, उनका पहले तारुफ करवाते हैं, फिर दिखाएंगे आप सबको कि ये गोस्वामी किस तरह के होस्ट हैं, किस तरह के ब्रॉडकास्टर और किस तरह के एंकर हैं। क्या ये क्रेडिबिलिटी है भारतीय एंकर्स की, ये आपको जरूर दिखाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं नासिर असगर गिल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे कंटेंट हेड हैं। बहुत शुक्रिया गिल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। इसी तरह हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर आपकी महारत है, आप तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, आपको बताते हैं ये अर्नाब गोस्वामी, ये जो बड़ा चीख के, बड़ा चिल्ला के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा करते हैं, लेकिन इनकी अपनी हालत क्या है कुछ समझ नहीं आती, इन्हें रोकने टोकने वाला और कोई नहीं है। जी रुक जाइए आतिकुर रहमान, बात समझ लो, मंदिर वही बनेगा, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा, 5 तारीख से वहां पे हो रहा है और प्रसारण भी होगा। मैं 24 घंटे प्रसारण करूंगा, क्या कर लोगे तुम? वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? मैं ये कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। आई वोंट टेल यू दैट यू आर अ फूल, आई विल नॉट टेल यू टू शट अप। हैव यू नो सेंस ऑफ absolute shame today? Shame. Republic TV editor Arnab Goswami arrested in a 2018 suicide case. वेलकम बैक नाज़रीन। ये थे गोस्वामी जो पाकिस्तान के न सिर्फ मुखालिफ हैं बल्कि इनके बारे में बहुत ये बात मशहूर है कि इनको आशीर्वाद हासिल है। अब किसकी आशीर्वाद हासिल है, गिल साहब बताएंगे। देखें, ये तो सबको पता है कि इनकी आशीर्वाद उन्हें हासिल है। उन्हें इंडियन मोदी सरकार टेक देम एज फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फॉर मी दिस इज नॉट ए प्रोपेगेंडा, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ज्यूमेट हैट्रेड टुवर्ड्स द सोसाइटी। यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि आप सब दहशतगर्द हैं। आप इवन हमारे साइंसदानों पे बात की गई कि ये जो है ना सब दहशतगर्द हैं, पाकिस्तानी सब लोग दहशतगर्द हैं। अब बरतानिया में 1.2 मिलियन तकरीबन पाकिस्तानी वह रहते हैं, मोर और लेस, और वहाँ पर इंडियंस भी हैं।
انہوں نے اگر اس کو دیکھا کہ یہاں پر یہ لوگ کہیں اتنی ہیٹ جو مونگرنگ ہو رہی ہے کہ بیکاز یہ پروپیگنڈا نہیں ہے. جرنلزم کے دو اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک تو چلیں آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے لیکن اٹ شوڈ ناٹ کریٹ سم ہارم, اور آپ ہارم کریٹ نہ کریں. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا غلیظ پروگرام ہے, اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہندو اور مسلم کمیونٹی ہے یہ کہیں آپس میں بگڑ نہ پڑے. آپ دیکھیں وہ 1.2 ملین ہے, انڈیا میں کتنے ہیں؟ Why don't they take action in India? برطانیہ کو کیوں, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ ان کے لیے یہ میسج ہے. دیکھیں جرنلزم میں یہ ہوتا ہے کہ جرنلزم جو ہے نا یہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتا ہے جو کہ ہمارے بنیادی اصول ہیں جس پہ رہتے ہوئے ڈیسنسی شو کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اس میں پارٹنر بن جاتے ہیں تو آپ یو لوز آل دا کریڈیبلٹی. اور دیکھیں جہاں بھی کوئی نیوٹرل آبزرور آئے گا وہ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی. آف کیم کے اپنے جو ان کے ریگولیٹر ہیں جو انہوں نے اپنے گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں اس کے تحت it is a worst form of partisan journalism. vituperative جو ہے نا وہ پروپیگنڈا ہے اور اس میں اتنی نفرت کا مواد ہے کہ پوری کمیونٹی کو آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں. اچھا اس میں گل صاحب اس میں ایک اور چیز میں شامل کرتا چلوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا, ہمارے بچوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا, ایون کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں, کرکٹرز ہیں, شخصیات جو ہیں ہماری, ان تک کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم گھروں پہ حملہ کریں گے. ان کے ایک ریٹائرڈ جرنیل نے یہ بھی بات کی ہے اس میں. دیکھیں نا what it smacks of. اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کو وہ کون سا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں, کس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس وقت ہندو سوراج کی ایک بڑی ہم اٹھان دیکھ رہے ہیں اور وہ مودی جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ پالیسی کی وجہ سے منارٹیز کو دبا رہا ہے اور ایک ایسا فوک ٹنگ یوز کرتے ہوئے وہ ایسا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے جس کا سارا ٹارگٹ, اور وہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ میڈیا پرسنز جو ہیں وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. حالانکہ وہاں کے سینئر ایلیمنٹس ہیں انڈین میڈیا میں بھی, لیکن ان کی آواز اس شور میں دب جاتی ہے اور وہ کہیں سنائی نہیں دیتی. وہ خود اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے اگر برطانیہ ایکشن لے سکتا ہے کہ یہاں پر کہیں دو کمیونٹیز آپس میں لڑ نہ پڑے تو کیا انڈین گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے؟ اس کو کس چیز کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ ان کو آشیرواد انہی کی ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک وہ ایسا پروپیگنڈا اور نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں. گل صاحب یہ تو ڈس انفو لیب کے انکشافات کو تقویت دے رہا ہے یہ بیان. یہ جو 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہے, وہ کہتے ہیں نا چاول کا دیکھ کا ایک چاول کا دانہ چکھ لیں تو آپ کو سارا پتہ لگ جاتا ہے. ابھی جو ریولیوشنز EU سے آئی ہیں یا جو دوسرے, یہ سارے ان کے لنکس آپس میں ملتے ہیں. ہمیں اس ایجنڈا کو انارتھ کرنا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہم نے اپنے میڈیا کے تھرو ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کرنا جو کہ وہ کر رہے ہیں. ایک گریس دکھانی. دیکھیں بھارتی ایلیمنٹ بھی ہوں گے ایسے جو کہ بہت سخت خلاف ہے مودی کے, بہت زیادہ ہے, لیکن میڈیا کو کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے, ایک ڈیسنٹ کرنے چاہیے اور لوگوں کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ مت کریں. بالکل آپ نے درست فرمایا. نسیم صدیقی صاحب, آپ کی خدمات جو ہیں وہ رہی ہیں اور برطانیہ میں بھی آپ کافی عرصے مقیم رہے ہیں, آپ وہاں کی سائیکی بھی سمجھتے ہیں. ویسے یہ امپائر بھی نیوٹرل امپائر تھا, تو اس پنشمنٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حالات میں بہتری آنے کے امکانات ہیں؟ ویسے سوچا ہی جا سکتا ہے کیونکہ حالات تو ابتر ہی ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو شے ملتی ہے. اور ساتھ میں ذرا یہ جو براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں, اینکرز ہوتے ہیں, یا جو پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں یا لیڈ کرتے ہیں, بتائیے ان کا کیا یہ کرائیٹیریا ہے, یہ کیلیبر ہے, کوئی کریڈیبلٹی نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں جس طرح اینکرز کی آپ نے بات کی, ہمارے پاکستان میں بڑے بہترین اینکرز ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے اینکرنگ کر رہے ہیں اور آپ کی نالج ہے, آپ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ دلائل دیتے ہیں. یہی ایک اینکر کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ سوال پوچھے, اس کی اپنی نالج ہو. جس کے پاس نالج نہیں ہوگی وہ کبھی مکے لہرائے گا, کبھی انگلی دکھائے گا, کبھی چیخے گا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی وہ اینکر نہیں, میری نظر میں تو وہ ایک جوکر ہے. جوکر بھی بدماش نما جوکر ہے اور
دھمکی لگاتے ہیں لیکن بعد میں جب کوئی بات آتی ہے تو بالکل بلی کی طرح دم دبا کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. پچھلے دنوں گرفتار بھی ہوئے, تو ان کی کریڈیبلٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ برطانیہ کی بات کریں تو آف کام وہاں پہ ریگولیٹر ہے اور بڑا سخت ادارہ ہے. اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اگر آپ فالو نہیں کریں گے وہ آپ کو جرمانہ کرے گا, وہ آپ کو کورٹ میں لے جائے گا. اور یہ بڑی شرمناک بات ہے انڈیا کی کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پہ بی بی سی کے علاوہ جو ہے اسکائی ڈش کے اوپر تقریباً ساری دنیا کے چینلز آتے ہیں, سری لنکا کے, پاکستان کے, انڈیا کے, بھوٹان کے, دوسری کنٹریز کے بھی. ان سب فالو کرتے آف کام کے رولز کو. انڈیا نے پھر ثابت کیا کہ یہ ہیومن رائٹس کا بھی وائلیٹر ہے اور یہ کسی قانون کو نہیں مانتا, یہ صرف بدماشی کے قانون کو مانتا ہے. لیکن برطانیہ میں آپ بدماشی نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح فیصلہ آیا کہ اگر آپ کلبھوشن کا کیس آئی سی جے میں لے کے گئے ہیں, یعنی کہ آپ یورپین یونین میں لے کے گئے ہیں. برطانیہ بھی یورپین یونین کا بہت بڑا ملک ہے, دنیا میں اس کا ایک نام ہے, رولز اینڈ ریگولیشن کے نام سے برطانیہ مانا جاتا ہے. اور وہاں پہ 20,000 پاؤنڈ جرمانہ ہونا جو ہے وہ شرمناک ہے ان بھارتیوں کے لیے, ان انڈینز کے لیے, کہ ان کو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کیا کہ پاکستان اور بھارت کے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ہندوستانی, ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی, لیکن اس کوشش کو آف کام نے ناکام بنا دیا. اور یہ بہت اور آئندہ کے لیے بھی ان پہ پابندیاں لگا دی گئی ڈاکٹر صاحب, اور یقین دلایا گیا کہ آئندہ پاکستان کے مخالف کوئی بھی مواد نہیں چل پائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا ایک دھبا ہے کہ آپ برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ کو اتنا بڑا جرمانہ کیا گیا ہو, اور یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایک اور بات یہاں پہ بڑی اہم ہے, میں نسیم صدیقی صاحب آپ کی اسی بات کو اسی کانٹینٹ میں, یہ جو پروگرام انہوں نے پوچھتا ہے بھارت کے نام سے انڈین ریپبلک ٹی وی پہ جو چلایا, اس میں ہمیں ایک بھاشن دیا گیا اور ہمیں دھمکی بھی دی گئی, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں, ہم سائنسدان پیدا کرتے ہیں. آئیے آپ کو ان کے سائنسدانوں کی حالت دکھائیں. بجرنگ دل قانون کو چنوتی دے رہا ہے. بجرنگ دل باقاعدہ کیمپ چلا رہا ہے, ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے. اس کیمپ میں بجرنگ دل اپنے کارکرتاؤں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہے. بجرنگ دل کا دعویٰ ہے کہ اس ٹریننگ کیمپ سے ٹریننگ لے کر نکلے کارکرتا دیش دروہیوں کا مقابلہ کریں گے. اس کے کارکرتا لو جہاد سے لڑیں گے. سوال یہ کہ کیا بجرنگ دل کو قانون ہاتھ میں لینے کا ادھیکار ہے؟ ویلکم بیک. یہ دیکھا آپ نے بجرنگ دل کس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. یہ ڈاکٹر سجاد بخاری نے, ناصر اصغر گل نے یا نسیم صدیقی نے نہیں کہا, یہ آپ کا اپنا چینل کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں. نسیم صدیقی صاحب, یہ ہیں ان کے سائنسدان, یہ ہیں ان کے سائنٹسٹ. ہم تو دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ ہم دہشت گرد پیدا کرتے ہیں اور یہ سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں, یہ ان کے سائنٹسٹ. ڈاکٹر صاحب جو ایک انڈیا کا سیکولر نظام تھا نا, وہ تو بالکل تباہ و برباد کر دیا. اب یہ ٹوٹل ایک ہندوستان بنتا چلا جا رہا ہے جہاں پہ ہندتوا اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے سائنسدان یہ تیار کر رہے ہیں جو ڈنڈے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا بندوقوں سے ان کو نشانہ بنانا سکھایا جا رہا ہے. تو ہندوستان تو بالکل تباہ ہو گیا اور دنیا میں اس کا نام خراب ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ جو ہمارے انٹرنیشنل بڑے بڑے ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کے ادارے, کیا ان کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ کشمیر میں 1 سال سے زیادہ لاک ڈاؤن کو ہو گیا. دنیا میں ابھی کچھ عرصے کا لاک ڈاؤن جب ہوا ہے یہ کووڈ کی وجہ سے, تو سب کی چیخیں نکل گئی ہیں. تو یہ بھی سوچیں کہ کشمیر میں بھی مسلمان رہتے ہیں, بلکہ انسان رہتے ہیں, وہاں پہ بھی عورتیں ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں. آپ نے ان کو 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ ایک اذیت میں دوچار کیا ہوا ہے. اور کرفیو بھی آپ اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے کہ وہاں سے بہت ساری سٹوریز نکلیں گی. تو دنیا کو میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں. ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنتے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ہندوستان کو سبق سکھائیں, یا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں. پچھلے دنوں انہوں نے تو یو این او کی گاڑی کے اوپر بھی اٹیک کر دیا. وہ تو کوئی قانون ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس وقت. ان کو صرف ایک وقت جو ہے وہ دنیا میں اپنی بدماشی رائج کرنے کی پڑی ہوئی ہے. اور مودی صاحب جو ہے وہ بالکل ان تمام باتوں کے پیچھے انہی کی جو سائنس ہے وہ انہوں نے, انڈیا نے ایک اور بھی سائنسدان پیدا کیا ہے جس کا نام مودی ہے, جس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے, اقلیتوں کا انڈیا میں رہنا مشکل کر رکھا ہے. تو اس قسم کے سائنسدان اگر 2-4 اور ہندوستان میں پیدا ہو گئے تو پھر تو ہندوستان کے ٹکڑے ہی ٹکڑے ہوں گے. اور اس میں جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں, خالستان کی ہے, ناگالینڈ کی ہے یا دوسری ہیں, وہ پنپتی نظر آ رہی ہے. اور اس کے مزید بھی بات کرتے ہیں نسیم صدیقی صاحب. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. جی,
سر بتائیے گا، بھارت ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہوا ہے اور آفکام برطانوی ایک میڈیا ریگولیٹر ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس نے 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ لگایا ہے۔ اس پوچھتا ہے بھارت کا ایک ٹائٹل تھا اس شو کا، ارناب گوسوامی، اسے 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انڈین ریپبلک ٹی وی پر جو ہے یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کیا امپیکٹ ہوگا سر اس کا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک کر کے دنیا میں جگہ جگہ یہ پتہ چلے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا یہ مختلف قسم کے ناٹک کھیل رہا ہے، اور یہ اس کی ایک مثال ہے کہ ٹی وی کے اوپر ارینج کیا جاتا ہے، جیسے یہ پچھلے دنوں یورپین یونین کا وہ جو چلا تھا پروگرام، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو فالس پاکستان کے خلاف ایجنڈا اور پروگرام پھیلایا جاتا ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، اس کو ارینج کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ٹی وی پہ پروگرام مینیج کیے جائیں جس میں پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شروعات ہے، اور وہ بھی اگر برٹن نے کیا ہے، یہ کوئی پاکستان کے ساتھ تو اس کا کوئی کنیکشن نہیں بنتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں جہاں جہاں یہ کرنے کی کوشش کریں گے، اب دنیا اس کے اوپر اتنی کانشیس ہو گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ آپ پروگرامز اس طرح کے کریں جس میں جان بوجھ کے پاکستان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں بھارت والے خود، بھارت کے اندر بھی جو یہ بات چیت ہے اس کے اندر وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کب تک یہ کام چلے گا، یہ چلنا بند ہو چکا ہے اور ہوگا، اور مزید بھارت کے خلاف یہ آوازیں دنیا کے کونے کونے سے اٹھیں گی، اور بھارت کا وہ جو چہرہ جو دنیا کو وہ دکھا رہا تھا، وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی دنیا اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ تو برطانوی ایک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس نے پنش کیا ہے اور یہ جرمانہ عائد کیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مدعا اور یہ کیس جو ہے ہمیں بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے اور دوریاں پیدا کرنے کے لیے اس منظم پروپیگنڈے کا خود کنٹرول جو سنبھالا ہے وہ بی جے پی نے اور گورنمنٹ نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب ہمارا فرض ہے نا، دنیا آپ کو ہر جگہ مدد کر رہی ہے، مگر بھارت کا یہ جو چہرہ ہے اس کو دنیا میں آگے بڑھانا اور چہرے کی بدصورتی دکھانی، یہ ہمارا کام ہے۔ بحیثیت ریاست ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ لابنگ جو ہے، اور جو دہائیوں سے وہ ہمارے خلاف کر رہا ہے، اب ہمیں بھی اس میں مقابلہ کرنا ہوگا لابنگ میں۔ آج کی جو جنگ ہے وہ یہی لابنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ امپریشنز میٹر مور دین دی ریالٹیز۔ تو اب ریالٹی کو کوئی نہیں دیکھتا، جو آپ کے بارے میں جو پرسیپشنز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے، ہمیں اس پر بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ صرف یہ جو کٹنگز ہیں اور یہ جو دنیا ان کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ لے کر، ہمارے ہاں اتنی ایمبیسیز ہیں، ہماری ایمبیسیز دنیا کے اندر جگہ جگہ ہیں، یہ ساری چیزیں بنا کر انہیں بھجوائیں اور ان ملکوں میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہمارے فورن آفس کا اور ہماری ریاست کا یہ اولین فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ بڑھ چڑھ کر کام نہیں کر رہے، ہم تو دنیا کو کوٹ کر رہے ہیں جن کے اوپر پاکستان کا کوئی کسی قسم کا زور نہیں ہے۔ وہ اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں دنیا میں ان باتوں کی لابنگ کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی طرف آؤں گا، گل صاحب یہ بتائیے گا کہ سفراء کے لیول پر یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے ہمیں جو ہے ایک اپنا یہ جو بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کوئی اور فرنٹ ہے جسے ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح ہم بھارت کو بے نقاب کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ایک منظم پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں، جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹی، اور انڈیا ایک پرسیپشن بڑی دیر سے وہ بنا رہا ہے، اور اس کے جو یہ ساری سازشیں اور جو لیبرنتھ اس نے بچھائی تھی اور یہ سارا جال بچھایا ہوا تھا وہ بھی ان ارتھ ہو رہا ہے۔
ایک خبر EU سے آئی تھی کچھ دنوں پہلے, آج ایک خبر UK سے آئی ہے, اور اٹ ول کیپ کمنگ آئی بلیو, کیونکہ جو سٹینڈرڈ ہیں جرنلزم کے اور جو ویراسٹی آف نالج اور ڈسیمینیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے قطع نظر وہ اس کو نہیں وہ چھیڑ رہی, تو ان کے اندر کچھ اپنا ناس ہے جس سے وہ اپنے پولیٹیکل اپنا ایجنڈا سیٹنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں اب یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ چینل استعمال کرنا چاہیے کہ تاکہ لوگوں میں جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے اس کو ہم تبدیل کریں اور ان کو حقیقت آشکار کریں. جو آپ جس عمومی تاثر کی یعنی پرسیپشن کی آپ بات کریں, اوورآل جو حقیقت سے زیادہ آج کل میٹر کرتا ہے, تو اس کے لیے ایک مؤثر لابنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لابنگ وایا ہم اپنا ڈپلومیٹک کریں, یا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو میڈیا کے مختلف فورمز ہیں ان کو آگاہ کرنا ہوگا, ان کے ساتھ تھوڑا ہمارا انٹریکشن ہونا ضروری ہے, بالکل ہونا چاہیے. ہمیں ہر ایفیکٹو چینل کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, ڈپلومیسی ہمیں کرنی چاہیے. پھر جس طرح ہم یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان سے ہم رجوع کر رہے ہیں, ہم انہیں بار بار باور کرا رہے ہیں کہ what India intends to do, اس کے ڈیزائنز کیا ہیں, how insidious they are, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیا سامنے آئے گا. اور ہمیں میڈیا میں بھی ہمارے میڈیا کو بھی آگے آنا ہوگا. دیکھیں ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا اور اسی طرح کرنا ہوگا. دیکھیں آج کل ہمارے میڈیا میں there is too much politics, بہت زیادہ پالیٹکس ہے. ہمیں اس سے تھوڑا ڈسسٹ کرتے ہیں, پالیٹکس بھی آپ کریں لیکن جو نیشنل انٹرسٹ ہیں, جو گراؤنڈ سچویشن ہے, جس طرح بھارت جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے ایک مس پرسیپشن بنا رہا ہے, تو یہ ہماری ایک نیشنل کاز اور ڈیوٹی ہے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں, ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کریں, انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیپ کریں, انٹرنیشنل فورمز کے بعد اپنی بات لے کے جائیں, چاہے وہ ریجنل لیول کے فورمز ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے فورم ہو, اور ہم ایک بات انہیں باور کرائیں کہ we will not buy this idea and you will have to stop India. اور انڈیا کو ہم یہ آفٹر آل اس کی باتوں کو کون خریدار کون ہے اس کا, کیا یہ فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہونے کے لیے پاکستان نے ڈوزیئر فیٹف کو بھی بھیجا ہے اور بار بار یہ باور کرا رہے ہیں, کتنے انڈین چینلز جو ہیں وہ اس پہ انوالو ہیں, بینکس کتنے انوالو ہیں منی لانڈرنگ میں, اور وہاں پر ٹیررسٹ فنانسنگ کس طرح ہو رہی ہے اور دوسرے معاملات, سارے ریکارڈڈ ایویڈنس ہم دے رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم جس کے لیے وائنگ کر رہے ہیں پولیٹیکل ول, انٹرنیشنل پولیٹیکل, ہم آگے جو ہے نا وہ اس پہ جب آپ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے ہم اس پہ مزید بات کریں گے, تو ہمیں ہر ایفیکٹو چینل کو یوز کرنا ہے تاکہ اس پروپیگنڈا کو, بلکہ اب تو یہ کنزیومیٹ ہیٹرڈ یعنی کہ سخت ترین نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے, اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. اس طرح کا موڈس آپرینڈی نہیں اپنانا, بلکہ دلیل سے, لاجک سے, ریشنلٹی سے ہم نے چیزوں کو ایز دے آر, we should present things as they are, اور جس طرح ہم پریزنٹ کریں تاکہ ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کا موقف کیا ہے. اچھا نسیم صدیقی صاحب, جس طرح گل صاحب نے فرمایا بھارت جو ہے اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. ایک طرف وہ سیکولر بھارت سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا, یعنی وہ سیکولر بھارت کا دعوے دار بھی ہے. اندرونی طور پر دیکھیں تو وہ ہندو انتہا پسند جو ہے انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے. فالٹ لائنز کی جہاں تک ہم بات کریں تو یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے آف کام کی, یا اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفو لیب کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں, یہ فالٹ لائنز ہیں, میزورام ہے, ناگالینڈ ہے, اسی طریقے ساؤتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں. بھارت کے اندر جس طرح سکھوں کے ساتھ کیا گیا, دلتس کے ساتھ کیا گیا, یہ سب فالٹ لائنز ہیں. ان فالٹ لائنز کو کس طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کریں, کس طریقے سے دنیا کو بتائیں, کیونکہ ہماری فالٹ لائنز کی جب وہ بات کرتے ہیں وہ تو بے بنیاد ہوتی ہیں, ان کے پاس کچھ ثبوت تو نہیں ہوتے, لیکن اس کو فوری طور پہ وہ فالٹ لائن قرار دے دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں ڈس انفو لیب کی یا آف کام نے جو بھی 20,000 پاؤنڈ جرمانہ لگایا ہے, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو میں تمام کریڈٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دوں گا, کیونکہ انہوں نے UNGA میں کھڑے ہو کے جس طرح تقریر کی تھی اور بھارت کا صحیح چہرہ دنیا کو دکھایا تھا. وہ صحیح فورم بھی تھا, دنیا کے سربراہان وہاں موجود تھے, اور پرائم منسٹر عمران خان نے جس اچھے طریقے سے کیا, آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کی تقریر کی بھی دنیا میں کتنی پذیرائی ہوئی. تو پہلا
کریڈٹ تو میں پرائم منسٹر عمران خان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کا جو بدنما چہرہ تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. نازیزم، ہٹلر کا نام سب سے پہلے پرائم منسٹر نے دیا مودی کو, اس کے بعد دنیا نے اس کو ہٹلر لکھنا شروع کر دیا, کیونکہ دنیا کے سامنے ان کی جو بھی بددیانتی ہے وہ عیاں ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے انڈیا جو سیکولر تھا, پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل اختلافات تھے, ایک دشمنی ضرور تھی, 65 میں ہماری جنگ ہوئی, پھر 71 میں جنگ ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ کرکٹ ٹیمیں پاکستان ہندوستان کی آتی تھی, پاکستان کی انڈیا جاتی تھی, ہمارے اداکار جاتے تھے, ان کے اداکار جاتے تھے, تو عوام کے لیول پہ ایک بہت اچھا ہمارا ایک اچھا دور بھی تھا صدیقی صاحب, بہت ایک اچھا دور تھا جب بیک ڈور ڈپلومیسی ہماری ہوتی رہی. اٹل بہاری واجپئی, اس سے پہلے منموہن سنگھ کی اگر ہم بات کریں, یہ ڈیولپمنٹس تو ہوتی رہی, کافی حد تک ہم آگے بھی بڑھے, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جدید خطوط پر استوار کریں اپنے تعلقات کو, اور ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ہمارے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. لیکن یہ بھارت خود نہیں چاہ رہا, کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ مودی جو آپ نے پتا ہے کہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہندوستان میں لانا چاہ رہا ہے, اور اسی کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے, اور وہ اتنی نفرت پھیلا دینا چاہتا ہے, جیسے گل صاحب نے کہا کہ پرسیپشن از بیٹر دین ریئلٹی, اس سے جو پرسیپشن ہے آپ کی وہ حاوی ہو جاتی ہے. تو وہ جو پرسیپشن لے کے آیا ہے وہ نفرت کی پرسیپشن ہے. اور اب میں نے دیکھا ہے, میں نے پوچھا ہے کچھ لوگوں سے جو میرے انڈین دوست تھے, تو انہوں نے کہا نہیں, پہلے جو ایک دوستی والا ماحول تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اب ہندوؤں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کھلے عام کرنا شروع کر دیا. نسیم صدیقی صاحب اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. متین حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکائپ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ متین حیدر آپ کا. جی مائی پلیئر ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. تھینک یو. متین حیدر صاحب بتائیے گا, پہلے ڈس انفو لیب, اب آف کام, یورپی یونین کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ, پھر اقوام متحدہ میں, پھر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس, OIC کا مشترکہ اعلامیہ, بھارت کے لیے صرف اور صرف پسپائی ہی پسپائی ہے. یہ گوسوامی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں, کانٹینٹ کو بھی سمجھتے ہیں, اور کیا یہ میڈیا کا کام ہوتا ہے, یہ کریڈیبلٹی ہے, یہ کرائٹیریا ہے جو گوسوامی نے کیا اور پوری دنیا میں وہ ایکسپوز ہو گئے, بلکہ انہوں نے بھارت کے لیے ایک بہت مشکل کھڑی کر دی, انڈین ریپبلک ٹی وی پر جو یہ 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ لگا ہے. جی ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب بہت شکریہ, PTV کے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گوسوامی, ارناب گوسوامی اور ریپبلک ٹیلی ویژن کو آفس آف کمیونیکیشن جسے آف ٹائم کہتے ہیں, انہوں نے 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا. اور اس سے پہلے آپ نے جس طرح اپنے کوشچن میں ذکر کیا کہ جو برسلز میں ڈس انفو لیب, EU ڈس انفو لیب نے جس طریقے سے انڈین ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کو بے نقاب کیا, یہ اسی سلسلے کی ایک کر رہی ہے. جب ہم پہلے بات کرتے تھے کہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان, بیس لیس انفارمیشن اور بیس لیس سٹوریز پاکستان کے براڈ کاسٹ کرتا ہے. انڈین ٹیلی ویژن کے جو تبصرے تجزیے ہیں, ان کے جو اینکرز ہیں وہ پاکستان مخالف ہیں, ان کے تجزیوں اور تبصروں میں پاکستان مخالف تعصب بھرا ہوا ہے. تو یہ بالکل آج جو جرمانہ ہوا ہے آفس آف دا کمیونیکیشن UK کا, گزشتہ روز اور آج اخبارات میں اس حوالے سے خبر چھپی ہوئی ہے, یہ ہندوستان کے میڈیا کے منہ پہ تماچا ہے. اور ارناب گوسوامی کے پروگرام میں سجاد بخاری صاحب میں 20ویں مرتبہ شریک ہوا ہوں. ریپبلک ٹیلی ویژن کے وہ ٹاپ کے اینکر ہیں, بلکہ ہندوستان کے وہ ٹاپ کے اینکر ہیں. تو جس طریقے سے وہ پاکستان مخالف ایجنڈا لے کے چلتے ہیں, جس طریقے سے وہ پاکستان مخالف بیانیہ لے کے چلتے ہیں, اور پاکستانی اینکرز کے ساتھ اور پاکستانی اینالسٹ کے ساتھ ان کا رویہ اور ہوتا ہے, اور جو انڈین اینکرز اور اینالسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ اور ہوتا ہے, اور ہر سوال تعصب پر مبنی, ہر سوال ون سائیڈڈ, بائز, بدبودار, رائٹ. سو یہ ہے وہ انڈیا کا میڈیا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا. اور انڈیا کا میڈیا, یہ ریپبلک TV ہو, چاہے ٹائمز ناؤ ہو, چاہے انڈیا ٹوڈے ہو, چاہے دیگر تمام TV نیٹ ورکس ہوں, ان کو تمام کے تمام انڈین چینلز کو ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ فیڈ کرتی ہے, اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور وہ یہ سارا آپس میں جڑا ہوا تھا نیٹ ورک, ANI ایشین نیوز انٹرنیشنل, جو ہندوستان کے اندر بہت بڑا نیوز ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے, اور اس کے ساتھ رائٹرز برٹش نیوز ایجنسی کی پارٹنرشپ تھی, یعنی وہ انڈین کرونیکلز کے ساتھ جڑا ہوا تھا, جو برسلز میں ڈس انفارمیشن کا نیٹ ورک, اس کے ساتھ ANI جڑی ہوئی, اور وہاں سے وہ تمام انفارمیشن لی جاتی تھی, اور ANI اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی ہندوستان کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں آف کیمپ سے جو جرمانہ کیا گیا, اور جو برسلز میں انڈین کرونیکل کو جس طریقے سے ایکسپوز کیا گیا,
یہ کرمنل کیس بنتا ہے ہندوستان کی اسٹیٹ کے خلاف, ہندوستان کے میڈیا کے خلاف. آج آف کیم جرمانہ کر کے انڈیا کے میڈیا کی سو کالڈ نام نہاد آبجیکٹیوٹی کو بے نقاب کر دیا, اس کی بدکار انڈین جرنلزم کو بے نقاب کر دیا. اچھا متین حیدر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے کہ خود کہا کہ گوسوامی جو ہیں جس طریقے سے وہاں کے ان کے میجر گوارو ہیں وہ بھی کتنے پاپولر ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کیا یہ بین الاقوامی معیار ہے زور زور سے چیخ چیخ کے ہاتھ مطلب ابیوزز اور غلط لینگویج استعمال کر کے ایموشنل ہو کے دوسروں کو دھونس دھمکی دے کے پروگرام ہوسٹ کیا جائے, یہ کرائیٹیریا ہے؟ از دس کرائیٹیریا؟ یہ بالکل جو جرنلزم کے جو اصول ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. وہ جس طریقے سے ایکٹنگ کرتے ہیں اور ہاتھ گھما گھما کے وہ پاکستان سے متعلق وہ اپنا پوسچر اس طرح کا وہ شو کرتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں, پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں, پاکستان نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اس قسم کے میں ان کے سوالات اور ان کا جو تعصب پر مبنی جو تجزیہ اور تبصرے ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا. یہ جرنلزم کے اصولوں کی دیکھیں دنیا بھر میں جرنلزم ہے, امریکہ کے اندر ہے, برطانیہ کے اندر ہے, یورپ کے اندر ہے, جاپان کے اندر ہے اور ڈیفینیٹلی دنیا کے دیگر پارٹس میں. لیکن گزشتہ کئی برسوں سے ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ, ریڈیو, ٹیلی ویژن, نیوز ایجنسیز, اخبارات کا جو جرنلزم ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے. ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس وقت زیرو ہو چکی ہے. پاکستان مخالف بیانیاں لے کے چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بھی جھوٹی انفارمیشن آ جائے, چاہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہو, پاکستان کے بارے میں ہو, لائن آف کنٹرول کے بارے میں ہو, تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہاں پر سو کالڈ آپ نے جن اینالسٹ کا نام لیا گروواریہ, جو وہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں. ہندوستان کا میڈیا اور ان کے ٹیلی ویژن, ان کا کسی قسم کا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے. صحیح, ان کی اخلاقیات, رول, ریگولیشن ریسٹ ان پیس ہو چکی ہیں. اچھا متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ناصر اصغر گل صاحب ہمارے کنٹینٹ ہیڈ بھی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. متین حیدر صاحب نے آپ نے گفتگو سنی, آپ تو کنٹینٹ ہیڈ بھی ہیں, سر تھوڑا سا بتائیں اس کے پیرامیٹرز کا بتائیں, کرائیٹیریا کیا ہے, کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے, اپروو کیسے ہونا چاہیے؟ جی بالکل, کنٹینٹ سلیکشن میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ڈیسنسی ہوتی ہے, سٹرائک کارڈ کرنا ہوتا ہے, کس طرح چیزوں کو لے کے جانا ہوتا ہے, اس سے یہ شائبہ نہ آئے. نہیں تو دیکھیں نا جس طرح یہ بیک فائر کرے گا, جس طرح ان کی ان غلطیوں سے جو بیک فائر کرے گا وہ ٹوٹلی آپ کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دے گا. جس طرح کہ متین حیدر نے کہا کہ اس وقت انڈین کریڈیبلٹی جو ہے نا دیٹ از ڈاؤن ٹو ارتھ, وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے. جو بھارت نے جو بھی یہ ڈیزائن کٹھے کیے ہیں پاکستان کو جو ہے نا وہ بالکل کارنر کرنے کے لیے اور سارے بلیم کرنے کے لیے, وہ ان کو سیاسی طور پر بھی اس پہ فائدہ ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی طور پہ اپنا چہرہ دبانے کے لیے وہ میڈیا پہ ایسا دیتے. تو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی اپروچ ریشنل ہے یا بائسڈ ہے. دیکھیں پارٹیزن میڈیا آج کل آپ کو کہنا پڑے گا میڈیا پہ آ کے کہ میں اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں, لیکن دس از ورسٹ کائنڈ آف پارٹیزن میڈیا جس میں کہ آپ اتنے زیادہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کہ کسی صورت کسی کو بھی قبول نہیں ہوگی. آج یہ برطانیہ میں ہوا ہے, یہ باہر جا کے کسی امریکہ میں کر کے دکھا دے مجھے, یہ نہیں کر پائیں گے. وہاں بھی پاکستانی ہے, پاکستانی اور دوسری کمیونٹی آپس میں لڑیں گے. انڈیا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہارم جو ہے, یہ جو ڈینجر ہے, انڈیا کو کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ کیوں اپنے اس سسٹم سے کھیل, سارے سسٹم کو وہ انٹائی پاکستانی کرنا چاہتے ہیں. ان کے ڈیزائنز ہیں نا, اب تو وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے دلیل سے, لاجک سے, ریشنلٹی سے, ڈپلومیسی سے, اپنے انٹرنیشنل فورمز کے پاس جا کے اور میڈیا آؤٹ لیٹس پہ جا کے اپنی بات کرنے سے, جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس کو ہم نیوٹرلائز کریں. اچھا متین حیدر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, اور گل صاحب نے بھی جس طرح بتایا کہ جو معیار ہے, جو ٹرینڈ سیٹ ہے پوری دنیا میں, اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی کو بھی آپ بھانپ سکتے ہیں, جانچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم اگر بات کریں تو بھارت کے بے پناہ, ہم پہلے بھی ڈوزیئر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو دے چکے ہیں, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایک نیٹ ورک بے نقاب ہوا, بھارت نے کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک پھیلایا, افغانستان کی سرحدوں سے لے کر اگر ہم بات کریں
تو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری تک جس طریقے سے دہشت گردوں کو نہ صرف فیسلیٹیٹ کیا، اس کے لیے 50 ارب روپے سے زائد تو صرف ایک سیکٹر میں جو ہے وہ رکھے گئے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی گئی، اور بدقسمتی سے ہمارا ایک اور ہمسایہ ملک جو ہے اس کی سرزمین استعمال بھی کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اور وہ شواہد ہم قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس ڈوسیئر کی شکل میں میں آج پیش کر رہا ہوں۔ We know how to defend ourselves. India's efforts to foment terrorism inside Pakistan will not be allowed to undermine Pakistan's stability in any way. جی ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈوزیئرز کے حوالے سے جو بات کی اور کس طرح اسے پیش کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم اپنا دفاع بھی جانتے ہیں۔ اسی حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور بھارت کو ایک مرتبہ پھر بتایا کہ ہم ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ متین حیدر صاحب کی جانب میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ بتائیے گا نسیم صدیقی صاحب، کس طرح یہ جو ہم نے ڈوزیئر پیش کیا ہے اس کی سنوائی ہوگی، اس کو کس طرح ہم نے فالو اپ کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، ہنگامی اجلاس بلانے کی ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈوزیئر پیش کیا گیا ہے اس پہ سیکیورٹی کونسل کے 15 رکن جو ہیں وہ اس پہ بیٹھیں گے، جس میں 5 مستقل ہیں اور 10 جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھیے کہ فورن منسٹری نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ پچھلی حکومتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہاں تو فورن منسٹری تھی نہیں، فورن منسٹر ہی نہیں تھا۔ تو پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر بنے، بڑے ایفیکٹولی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ہی کام بنتا ہے۔ آپ ایک معاملہ یو این او میں تو اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس طرح کے معاملات کو یورپی یونین میں لے کے جائیں، آپ برٹش پارلیمنٹ میں لے کے جائیں جہاں پر پاکستانی نژاد پارلیمنٹیرینز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ممالک میں آپ کے سفیر ہیں ان کے ذریعے اس ملک کے جو سربراہ ہیں یا ان کا جو سفارتی عملہ ہے ان تک یہ باتیں پہنچائیں۔ جب آپ یہ تمام باتیں، تمام ڈوزیئر آپ دنیا کی نظر میں لائیں گے تو دنیا اندھی نہیں رہ سکتی، یا وہ کبوتر بلی والا حساب نہیں ہو سکتا۔ ان کو یہ نظر آئے گا، ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ انڈیا کا کیا ہے، انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، انڈیا لابنگ کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی لابنگ کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے امریکن سینٹ میں لابنگ کو سٹرونگ کرنا چاہیے، وہ بہت اہم ادارہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ پی ایچ ڈی کرنے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں امریکہ میں انڈیا سے، وہ انٹرنشپ ان سینیٹرز کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی زبان سکھاتے ہیں، اپنے پرسیپشن بتاتے ہیں۔ تو پاکستان کو لابنگ پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ امریکن سینیٹرز کے ساتھ کریں، آپ برٹش پارلیمنٹ میں ان معاملات کو اٹھائیں، پاکستانی نژاد پارلیمنٹیرینز کے ذریعے۔ پاکستانی نژاد جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ یورپی یونین میں بھی موجود ہیں۔ یورپی یونین میں ہم جو ہے یہ مدعا کشمیر میں جو جینوسائٹ ہے اس کے حوالے سے ہم لے کر گئے ہیں، اور یورپی یونین میں ہماری بہت سنوائی ہوئی ہے جہاں پہ بھارت دعوے دار ہے کہ جی ہماری بہت ساری لابنگ ہے وہاں پہ۔ آف کام نے بھی ان کی جو ہے نا وہ لابنگ کا سارا پردہ فاش کر دی۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈس انفو لیب اور اس کے فوری بعد آف کام کی طرف، یہ تو بالکل جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا اس کے اوپر سے پردہ اٹھ گیا اور دنیا کو معلوم ہو گیا۔ یورپی یونین نے اس کا ایکشن لیا ہے، انہوں نے بڑا برا مانا ہے اس چیز کو۔ دوسرا، جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ جرنلزم کی بات کر رہے تھے، تو پہلے آپ کو پتہ ہے جس طرح ایڈیٹرز ہوتے تھے، ایڈیٹر کی نظر سے گزرے بغیر کوئی بھی چیز شائع نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے گیٹ کیپنگ پڑھی ہے۔ گیٹ کیپنگ ہے جب بھی آپ کے الیکٹرانک میڈیا آتا ہے وہاں پہ گیٹ کیپرز ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی مواد آگے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جس طرح یہ انڈیا کے اینکرز اور ان کے نام نہاد جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ چیخ کے بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلائل کوئی نہیں ہوتے، تو وہ اپنے بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، کبھی اچھلتے ہیں، کبھی اشارے کرتے ہیں، کبھی اونچی آواز میں بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ اور ہمارے جتنے بھی اینکرز ہیں یا ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح گل صاحب کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے
सीखने को मिलता है, क्योंकि बड़े दलाइल के साथ, बड़े रेफरेंस के साथ, बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं। तो ये असल में क्रक्स है जर्नलिज्म का। मतीन हैदर भाई कितने प्यारे लहजे में बात करते हैं, अपने दलाइल देते हैं, उनकी नॉलेज है। मैंने देखा कि 10 जगह उन्होंने विजिट किए, उनका तजुर्बा है, वो तजुर्बे और अपने इल्म को मिला के जो एक है वो बात करते हैं और वो दुनिया को समझ भी आती है। अच्छा मतीन हैदर साहब, क्विक आप मुझे बताइएगा, हमारा होमवर्क किस तरह होना चाहिए, किस नौयत का होमवर्क होना चाहिए? हम जब बैनुल अक़वामी सतह पे या जो पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इस केस को किस तरह लेके जाना चाहिए? वफूद की सतह पे लेके जाना चाहिए, सुफरा की शक्ल में लेके जाना चाहिए, या जो हमारे अपने जो जर्नलिस्ट हैं या हमारे जो कंटेंट हेड्स हैं ये सब मिलकर जो है इस भारत को बेनकाब करें पूरी दुनिया में जाके कि इनके कंटेंट को चेक किया जाए, गौर से देखा जाए कि इससे मजीद नफरत ना फैले, इंतशार ना फैले? जी डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, सबसे पहले तो हमें जो मीडिया डेवलपमेंट की बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। मीडिया के जो थिंक टैंक्स हैं ग्लोबली, जो लंदन में, न्यूयॉर्क में हैं, ब्रसल्स में, दुनिया भर में, पेरिस में हैं, मीडिया से मुतल्लिक जो तंजीमें हैं, मीडिया की क्रेडिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग से मुतल्लिक जो तंजीमें हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। और ये ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन का जो डिसीजन है ये पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और पाकिस्तान की वजारत खारजा को पूरी दुनिया में शेयर करना चाहिए ताकि रिपब्लिक टीवी बेनकाब हो। दूसरा, क्विकली चूंकि वक्त कम है, हमारी वजारत इत्तलात और हमारी वजारत खारजा को और हमारा जो डॉक्टर मोहित यूसुफ का ऑफिस है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के, इनको सबको मिल बैठ के हमारी एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पॉलिसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, ये इस वक्त की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, वजारत खारजा, वजारत इत्तलात को मिलकर इस वक्त जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का अटैक पाकिस्तान के ऊपर है और EU डिसइंफो लैब का जो तहकीकात सामने आई हैं, इंडियन प्रोपेगेंडा पे नकाब हुआ है, इसके ऊपर हमारा बयानिया, हमारी एक जवाबी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक मतीन हैदर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हिंदुस्तान के बयानिए को जुठलाना होगा, बेनकाब करना होगा। अच्छा नासिर असगर गिल साहब, आप इंडोर्स करते हैं मतीन हैदर साहब की इस सजेशन को? जी मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। मैं थोड़ी बात ये करना चाहता हूं कि ये डोजियर हमने जमा कराया है, इसका क्या रिस्पांस मिलेगा इंटरनेशनल फोरम्स में? हमें क्या कुछ मिलेगा या क्या मिलेगा? सबसे अहम बात ये है, देखें भारत ने अपना एक जाल बिछाया हुआ है, वो ये काम कर रहा है, बुरी तरह कर रहा है, एक्सपोज भी हो रहा है। हमने बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया, क्या हमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी? इंडियन मीडिया ये एको कर रहा है कि पाकिस्तान विल नॉट गो गेट दैट, बिकॉज इंडिया की रेलेवेंस अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं उसमें बहुत ज्यादा है। और हमें ये शायबा, हमें तो फैक्ट में भी नजर आ रहा है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन हमने उनको जो मैसेज किया, जब हमारे मुनीर अकरम ने डोजियर दिया तो उसने जनरल सेक्रेटरी को यह कहा कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट ऑफ इट्स सेल्फ डिफेंस। जिस तरह हमने 27 फरवरी को किया था, हमने ये बात इंतबा कर दिया है। हमें किसी पे कोई स्टेक्स नहीं रखनी चाहिए, हमें मोल्ड करना चाहिए, लेकिन हमने इंटरनेशनल बरादरी को यह बता दिया है कि अगर इंडिया ने कोई एग्रेशन की, जो आर्मी चीफ ने भी कल जाके बात की, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी कर रहा है, हमारा मीडिया भी ये बात कर रहा है, और हमने करके भी दिखाया है। हमने बड़ी ग्रेसफुली चीजों को हैंडल किया, उनके हमने पायलट को भी वापस कर दिया, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। हमने फिर ये डोजियर जमा करा के हमने कहा है कि आप तहकीकात कराएं। वो यूएन जो कि अपनी गाड़ी पे फायरिंग हो तो कोई नोटिस ना ले सके, वो यूएन जिसके मुबस्सरीन इंडिया में दाखिल ना हो सके, वो यूएन जो कि किसी कंट्री को ये नहीं कर सकता, वो फोर्स नहीं कर सकता, जहां इंटरनेशनल मीडिया ना जा सके। तो आप मुझे बताएं कि वहां से हमें जो है वो देखने के, हमने उन्हें खुल के सीधा दो टोक हमने ये मैसेज दिया है, इंतबाह किया है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश अच्छा गिल साहब, वक्त का मैं ये भी बता दीजिएगा साथ में कि क्या वही मिला जुला रुझान होगा
وہی اس کا امپیکٹ ہوگا جب ہم نے کلبھوشن یادیو اور اس کے نیٹ ورک کو پکڑا تھا. اس وقت بھی ہم نے وزرائے خارجہ کو 7 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ کو یہ ڈوزیئر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت پیش کیا تھا. بالکل پیش کیا. دیکھیں ہمیں جو پچھلے 2 دہائیاں تھیں ہمارا بڑا اپولوجیٹک ہمارے رویے رہے ہیں, کیونکہ یا جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جو سیکیورٹی کے بندے, ان کو پولیٹیکل سپورٹ کبھی ملتی تھی کبھی نہیں. یہاں پر تو یہ کہا جاتا رہا ہمارے, میں اب آن کوٹ کہتا ہوں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, کچھ ہمیں کرنے نہیں دیتے, جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں, اور ڈان لیکس بھی اس کا ایک حصہ ہے. دیکھیں اس چیزوں کو ہم سے آگے جانا پڑے گا, ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور یہ جس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا سیلف ڈیفینس کرنا جانتے ہیں, اور اگر آپ نے کسی بھی شے میں یا دھن میں لیکن آپ نے اگر اگریشن کی تو ہم آخر تک جائیں گے. شروع آپ کریں گے تو ختم جو ہے نا اس کو کوئی اور کرے گا. پاکستان نے یہی میسج دیا. بہت شکریہ ناصر اصغر گل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. متین حیدر صاحب آپ نے اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا تھا, آپ کا بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.